अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर और मायनाज मईशतदान शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद आज जो मार्केट का या ओवरऑल कारोबार का जो सेंटिमेंट रहा वो बड़ा मुस्बत था। स्टॉक मार्केट में आज तारीख़ी तौर पर एक सेशन के दौरान 2000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। साथ ही साथ आज जब दिन चढ़ा तो जो डॉलर की कदर है वो भी नीचे आई, लेकिन उसके बाद फिर से वो बढ़ना शुरू हो गई। ये जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, क्या अब इनमें मुसलसल बेहतरी आएगी या ये कुछ दिनों का वो जज्बा है जो IMF का उमूमी तौर पर पैकेज होने के बाद माजी में भी हम देखते रहे हैं। कारोबारी लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो इंडिकेटर्स हैं वो कुछ डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। अब इसका तसलसल रहेगा या कुछ हालात बेहतर ही रहेंगे और या फिर कोई मामलात गड़बड़ भी हो सकते हैं, इस पर कुछ डिटेल बात करेंगे। दूसरा, आज जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कारोबारी और मुआशी हलकों में वो ये है कि 22% शरह सूद के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल IMF पैकेज और उसके बाद जो असरात हैं और ये जो स्टैंड बाय पैकेज है इसके पाकिस्तान की मईशत पे क्या असरात पड़ेंगे, इस पर हम डिटेल बात करेंगे। दूसरी अहम जो डेवलपमेंट है, ये ख़बर आई है जो शरीफ फैमिली के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब दुबई में क़याम के बाद सऊदी अरब जाएंगे और वहाँ पर वो एक हफ़्ता क़याम करेंगे और मरियम नवाज़ साहिबा भी उनके साथ होंगी। बज़ाहिर तो लोगों ने ईद मनाई, लेकिन ईद से कुछ दिन पहले भी, ईद के दौरानिए में भी जो सियासी मुलाकातें हैं उनका सिलसिला जारी रहा। कुछ ये भी इत्तलात हैं कि जहांगीर तरीन कोई पंजाब से एक और बहुत बड़ा ग्रुप अपने साथ मिलाने वाले हैं। बहरहाल सियासी जो बिसात है वो कैसे बिछेगी और बादशाह कौन होगा, इस पर भी हम कुछ डिटेल बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, जो बुनियादी तौर पर हम IMF का जो पैकेज है वो आ गया। माजी में भी हमने देखा कि जब इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है या फिर जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी है उसके बाद 2-4 दिन तक या इवन 10-12-15 दिन तक मार्केट बड़ी पॉजिटिव रहती है, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं और फिर से हमारा वो पुराना वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। आप समझते हैं अब ये जो 9 महीने तक पैकेज है, $3 अरब आएंगे, इससे एक सेंटिमेंट अब पॉजिटिव ही रहेगा, कारोबारी तबका समझ चुका है कि अब इन्वेस्टमेंट का बड़ा अच्छा मौका है, या फिर कोई ऊंच नीच हो सकती है? अब्बास साहब, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने एक अच्छी बात कही। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो हमें कर्ज़ मिला है और IMF की शराइत के साथ मिला है, ये हमारे लिए लम्हा फ़ख्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। हमें इस पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले जो उनकी ट्वीट आई थी और उससे पहले इसहाक़ डार साहब की, उससे यूँ लगता था कि मकाम शुक्र है कि हमें IMF का कर्ज़ा मिल गया है, लेकिन उस तासुर की नफ़ी करते उन्होंने कहा कि ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि दुआ ये करें कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो और इसके बाद दोबारा हमें IMF की तरफ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने फिर ज़िक्र किया इंडिया का, जिसने 91 में प्रोग्राम लिया था आखिरी, उसके बाद दोबारा नहीं लिया। और इसमें मैं इजाफ़ा कर दूं कि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि चीन ने 81 में ग़ालिबन या 82 में प्रोग्राम लिया था, उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं पड़ी और वो अपने पाँव पर खड़े हो गए। हम ये इस लिहाज से इंतहाई बदकिस्मत वाक़े हुए हैं कि हम ये दर्जन से ज़ायद मरतबा जो है वो जा चुके हैं और अभी तक हमारा मईशत संभल नहीं रही। हम पाँव पर खड़े होने की बजाय मज़ीद कर्ज़ों की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो बुनियादी चीज़ है कि जब तक हम अपनी गवर्नेंस बेहतर नहीं करते, जब तक हम अपना पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं करते, जब हम इकॉनमी को अपनी ज़रूरियात, अपने जो तकाज़े हैं और जो हमारी कौमी जो माहौल है उससे हम आहंग नहीं करते, उस वक्त तक ये शैतानी चक्कर चलता रहेगा। गवर्नेंस हमारी इतनी बुरी है कि ख़ुद वज़ीर ख़ज़ाना ये कहते हैं कि $50 लाख रोज़ाना स्मगल हो रहा है। भाई, स्मगलिंग को रोकना किसकी ज़िम्मेदारी है? ओवरऑल जो स्मगलिंग है, ख़ास तौर पे ईरान से तेल की स्मगलिंग हो रही है, कहीं और से कुछ और हो रहा है, उसको हम रोक नहीं पा रहे, इंडस्ट्री हम चला नहीं पा रहे। तो अगर ये सारी चीज़ें उसी तरह रहती हैं
तो ये पैकेज या उससे अगला पैकेज हमारे मामलात दुरुस्त नहीं हो सकते। लेकिन डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से हम ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि अब ये हमें एक स्टैंड बाई प्रोग्राम मिल गया, क्या इसके बाद हमें अगला प्रोग्राम लेना होगा, और इस प्रोग्राम के क्या फ़वाइद हैं, मईशत किस तरह हम संभाल सकते हैं, या फिर एक $3 अरब का हम कर्ज़ा अपने ऊपर चढ़ा के फिर कशकोल लेके कहीं ना कहीं खड़े होंगे? बेहद शुक्रिया। आपके इब्तिदाई कलमात में बड़ी अहम बातें हो चुकी हैं। मैं सिर्फ ये इजाफा करूंगा कि ये 24 प्रोग्राम हम IMF के कर चुके हैं, 24 प्रोग्राम जी। और 1993 से अब तक जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, निगरानों को छोड़ दें तो 12वें वज़ीर आज़म हैं जी। और 12 प्रोग्राम कर चुके हैं, अब हम 13वां कर रहे हैं जी। और ये अफसोस से पड़ रहा है, मगर 100% यकीनी है, 100% या उससे भी ज़्यादा, कि 2024 में हम लंबी मुद्दत का बड़ी रकम के कर्जे के लिए IMF के पास जाएंगे। इसमें हमें अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहिए, ये हकीकत मानना है। लेकिन ये आज अज़्म कर लें, जो आप गुड गवर्नेंस की बात की और मैं स्ट्रक्चरल इस्लाहात की करूं, अगर कौम और हुकूमत और इदारे ये अज़्म कर लें कि 2024 में जो ये 25वां प्रोग्राम होगा, ये पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम है, होना चाहिए, तो ये एक हकीकत पसंदाना बात होगी। लेकिन फ़िलहाल ये इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि ये अज़्म किया जाएगा, ये इस्लाहात की जाएंगी, नंबर 1। लेकिन 2024 में जाना 100% यकीनी है, नंबर 1। लेकिन एक अहम नुक्ता ये है कि 1993 से अब तक 12वें वज़ीर आज़म हैं, 12 दफ़े जा चुके हैं, तो ये तो हम तस्लीम कर रहे हैं कि ये 12 के 12 प्रोग्राम नाकाम थे, बार बार जा क्यों रहे हैं। तो ये पता, अब ये जो 13वां प्रोग्राम है, इसमें कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो पिछले 12 में नहीं थी, जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये इससे मईशत में बेहतरी आएगी। जो चीज़ हमें तस्लीम करनी है, जो इब्तिदाई गुफ्तगू में भी बात आई है, बिल्कुल सही आएगी। मईशत में जो बहरान था वो फ़िलहाल ख़त्म हो गया है। फ़िलहाल मईशत में आर्जी तौर पर इस्तेहकाम आ गया है, या मैं आर्जी तौर पर इस्तेमाल करूँ। हमारा जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, ये लंबी मुद्दत के लिए टल गया है, लंबी मुद्दत के लिए। लेकिन इस टलने के साथ, इसलिए कि आप 2024 में नए प्रोग्राम में जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये 3 अच्छी बातें हैं। चौथी बात यह है कि मईशत को चैलेंजेस और सलामती के ख़तरात, ये डिफ़ॉल्ट के टलने के साथ वो बढ़ेंगे। अच्छा, क्योंकि हम ये 4 नुकात को हम बिल्कुल जहन में रखें तो पूरी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। मैं ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप ये देखें कि हमने सितंबर 2022 से अब तक हमने उनकी दर पर शराइत मान ली, जिसमें हमारी मईशत तबाह हुई। $1 अरब हम भी नहीं मिला, $1 भी नहीं मिला हमें। तो अब ये जो पहली किस्त मिलेगी, ये एक्चुअली वो जो हम पेश की शराइत पूरी कर चुके थे, जो हमें जून से पहले मिलनी चाहिए थी, वो $1.1 अरब तो अभी हमें मिल जाएगा मेरे ख्याल है मिड जुलाई तक। बाकी $2 अरब और मिलेंगे। लेकिन आपको दोस्त ममालिक से $3 अरब मिलने वाले हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा शायद हमें कुछ पैसे दे दे जेनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद में, और हम इंटरनेशनल बॉन्ड्स भी अब कर सकेंगे। यानी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को कर्जे रकूम मिलेंगी, रोल ओवर्स होंगे, जिससे कर्जों का बोझ बढ़ेगा। लेकिन रिजर्व्स में मैं समझता हूँ जब ये हुकूमत होगी तो शायद $5 अरब जो है वो हमारे। डॉक्टर साहब, सवाल ये है, आपने भी एक तारीख़ी जो हवाला है वो दिया, इरशाद साहब ने भी तारीख़ी बात की। अब जो कारोबारी लोग हैं वो ये सवाल करते हैं, या उमूमी तौर पे माशी तज्ज़ियाकार भी ये बात करते हैं कि 22% शरह सूद है, कर्ज़ तो हमें मिल जाएगा, एक रिवायती तरीका है, पहले भी मिलता था, और वो सिलसिला मज़ीद बोझ ही बनेगा। एक्टिविटी रन करनी है, उसके लिए IMF की ये शराइत होते हुए आप समझते हैं कि कारोबार के लिए माहौल साजगार बन जाएगा इस शरह सूद के साथ, इस एक्सचेंज रेट के साथ? और अगर हम माहौल साजगार बनाने के लिए इन शराइत से रूगर्दानी करते हैं तो उनका नतीजा क्या हो सकता है? ये बड़े अहम नुक्ता है। पहले मैं आपकी खिदमत में एक फिगर देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताऊँ कि आप ये देखिए कि 1979 में सोवियत इन्वेजन हुआ, बेतहाशा में इमदाद मिली। उसके बाद 2009-11 हुआ, बेतहाशा इमदाद मिली। तो ये जो 1979 से अब तक 2016 तक हम गुड बुक्स में रहे, क्योंकि हमारी ज़रूरत थी। मगर मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, बेतहाशा इमदाद मिलने के बावजूद 1980 से 2016 तक हमारा जो औसत ग्रोथ रेट था भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से कम था।
ہمارے بھائی صنعتکار جو یہ بات کر رہے ہیں میں ان سے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کچھ سمجھتے ہیں، ذرا آپ اس سوال پہ غور کریں کہ یہ 33 برسوں میں تمام بے تحاشا امداد، قرضے ملنے کے باوجود، اثاثے بھی بیچے آپ نے، قرضے معاف بھی ہوئے، تو ہماری گروتھ ریٹ 4.75 سری لنکا، بنگلہ دیش، بھارت سے کم کیوں تھی؟ اس کا مطلب یہ کہ 22% کی جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ 22% ہے کیوں؟ اس میں کون کون ذمہ دار ہیں؟ کہ تاجر، صنعتکار، ٹیکس چوری کرنے والے، اسمگلنگ کرنے والے، ہنڈی حوالے کا کاروبار کرنے والے، اسٹیٹ بینک، FBR، ہمارے دوسرے ادارے، وہ سب اس میں شامل نہیں ہیں؟ یقیناً شامل ہیں۔ بات یہ تھی کہ یہ پہلے آپ تسلیم کر لیں، اور سب آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ معیشت کی ترقی کے لیے بنیادی چیز ٹیکس اور GDP کا تناسب آپ کا بڑھے، لیکن وہ منصفانہ ٹیکسوں کا نظام، یعنی آمدنی پر آپ ٹیکس، ہم انڈائریکٹ ٹیکسز لیتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ 1995 میں 14.4% ٹیکس GDP تھا، آج وہ جو ہے 10% پہ آ گیا، تو 4000 ارب روپے سال تو آپ کم لے رہے ہیں 95-96 کے حساب سے۔ جون 2022 کے بجٹ پہ چلے جائیں، اس میں یہ کہا گیا کہ 3000 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے، اور ہم اس کو وصول کر کے عوام کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اب نئی فگر حکومت نے دے دی 3970 ارب روپیہ۔ تو جناب جب آپ ٹیکس نہیں دیں گے، جب آپ ٹیکس کی چوری کریں گے اور سارا پیسہ جو ہے وہ قرضوں کی سود میں چلا جائے گا، بجٹ خسارہ ہوگا، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی ہوگی، تو مہنگائی تو بڑھے گی، اور گروتھ ریٹ بھی آپ کا سلو ہوگا، قرضے بھی بڑھیں گے، ڈیٹ سروسنگ بھی بڑھے گی۔ تو جب مہنگائی بڑھے گی تو آپ اگر 38% مہنگائی ہے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ 15% آ جائے گا؟ IMF اور نو IMF، یہ بھی تو آپ دیکھیے کہ 38% مہنگائی میں 22% کا مطلب ہے 16% منفی، ایسے تو نہیں معیشت چل سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ اسٹرکچرل اصلاحات اور گڈ گورننس، یہ دو چیزیں کیونکہ ہم نہیں کر رہے، اور اسٹرکچرل اصلاحات نہ کرنے کی بنیادی وجہ سیاسی فائدے، تاجر، صنعتکار ادارے، FBR، اسٹیٹ بینک، وہ سب مل کے اس میں ان کا کردار ہے، وہ اشرافیہ کی معیشت ہے جس کی وجہ سے یہ کھیل ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، حکومت ذمہ داری پوری کرے گی، معاشی اشاریے ٹھیک ہوں گے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے آئے گا۔ تو لیکن جب آپ یہ جناب علی جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہم نے امپورٹ پر جو پابندی لگائی ہوئی تھی وہ ہٹا دی، اس کی وجہ سے آپ کا خیال ہے کہ چونکہ IMF سے معاہدہ ہو گیا تو اب ہمارے ڈالر پر کوئی ریزرو پر کوئی دباؤ نہیں آئے گا، ایک بات۔ دوسرا، ہم نے یہ شرط مان لی کہ فری فال ہوگا ڈالر کا، دو ریٹ نہیں ہوں گے، مارکیٹ فورسز طے کریں گی جو بھی ریٹ ہوگا، تو اس کی وجہ سے معیشت کو کیا فائدہ ہوگا اور ہمارے ریزرو پر کیا دباؤ آئے گا یا ہمارے ریزرو بڑھیں گے؟ یہ بڑا عام سوال ہے، پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ہم نے امپورٹس 21 ارب ڈالر کم کی ہیں پچھلے سال، 21 ارب ڈالر پچھلے سال کے مقابلے میں۔ اب اگر تو اس وجہ سے منفی گروتھ ریٹ ہو گئی۔ IMF اور نون IMF، اگر آپ دوائیاں بھی امپورٹ نہیں کر رہے، مشینری بھی نہیں کر رہے، تو پھر آپ کا صنعت تجارت تو چلے گی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے تو ہمیں بڑھانی تھی، IMF نہ بھی کیا تب بھی بڑھانی تھی۔ اس لیے ایک دوسرے یہ تھا کہ ضرور ہمیں قرضے ملیں گے۔ 4 ارب ڈالر کے امپورٹس آپ کر چکے ہیں، کنٹینر میں مال پڑا ہے، وہ بھی آپ کو ریلیز کرنا ہے 4 ارب ڈالر۔ آپ نے ملٹی نیشنلز کو پروفٹ بھیجنے سے روکا ہوا ہے، وہ پروفٹ بھیجنے کے لیے بیچین ہیں، بالکل وہ بھی جانا ہے آپ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امپورٹس بھی آپ کی یقیناً بڑھنی ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، وہ بھی بڑھے گی۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ کو 2 قرضے بھی ملیں گے، رول اوورز بھی ہوں گے، تو یہ جو آپ کو پیسے ملیں گے، میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ جب یہ حکومت جائے گی تو اس وقت ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں اس میں کوئی 5 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہوگا، مگر وہ عارضی اضافہ ہوگا، اس سے ان کو سیاسی فائدہ ہو جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی روپے کی قدر میں بہتری کل بھی آئے گی، آج بھی آئی ہے، لیکن یہ پھر گرے گا، کیونکہ آپ کے اشاریے خراب ہیں، روپے کی قدر بھی گرے گی، ریزروز پر بھی آپ کے دباؤ آئے گا، اس لیے کہ آپ کے انڈیکیٹرز خراب ہیں، اور ٹھیک کرنے کے لیے جو اصلاحات چاہیے ہیں وہ آپ کرنے کے بجائے صرف اور صرف پورا زور جو ہے وہ ملکی قرضوں پر ہے۔ مجھے فکر اس لیے ہے کہ میں آپ کو ایک فگر دے دوں تاکہ سنگینی کا اندازہ ہو جائے۔ 2018 میں جب ہماری آزادی کو 71 سال ہوئے تھے،
تو ہمارے ٹوٹل قرضے جو تھے لائبلٹیز 30,000 ارب تھے. جی اب یہ 73,000 ارب ہو گئے. یعنی 71 سال میں جتنا لیا تھا 5 سال میں اس سے کہیں 43 ارب بڑھ گئے. تو سوال یہ کہ اس سے اگر بڑھے گا اور روپیہ جب تو آپ کو یاد ہے آئے تھے 121 روپے کا تھا, اب یہ 285 پر آ گیا, تھوڑا بہت کم بھی کر لیں. اتنی زبردست کمی ایسے ملک میں جہاں کی امپورٹ بیس بھی ہے تو اس کے اثرات منفی تو آئیں گے. تو یہ ٹھیک کرنے کے لیے اصلاحات چاہیے, وہ اب نہیں کر رہے. اس لیے یہ جو قرضہ ابھی ملا ہے میں اس کو یہ کہوں گا اس کا مقصد معیشت کی بحالی نہیں ہے, اس کا مقصد ڈیفالٹ پوسٹ پون کرنا ہے, وہ ہو گیا. اچھا, یہ ڈالر کا جو ریٹ اب فری فال ہوگا, مارکیٹ فورسز طے کریں گی اور بینک ریٹ نہیں ہوگا, اس سے ڈالر مستحکم ہوگا؟ دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ فری یہ جب آپ آزاد چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سٹے بازی کے لیے آزاد چھوڑ دیا. وہ اسٹیٹ بینک بیٹھا ہے, اگر روٹین میں آپ کے اشاریے خراب ہیں, جیسے آج میں بتا دوں کہ 285 نہیں ہے آپ کا, اس ریٹ اس سے کہیں زیادہ ہے, حکومت کچھ بھی کہے اس سے کہیں زیادہ ہے آپ کا, تو وہاں تو جائے گا وہ, اس کو تو آپ روک نہیں سکتے. لیکن اگر کوئی سٹے بازی کر کے گرانے کی کوشش کرے گا تو ان اسٹیٹ بینک کو انٹروین کرنے کا حق ہے, لیکن اس کو آزاد چھوڑتے ہیں, مارکیٹ فورسز پہ چھوڑتے ہیں اور وہ اس سے روپیہ گرے گا, خدا نخواستہ کچھ دنوں میں بہتر ہوگا, یہ الٹیمیٹلی گرے گا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اصل ریٹ آج 285 سے کہیں زیادہ ہے ہمارا ایکچوئل ریٹ, اس لیے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی رکی ہوئی ہیں, جو کچھ ہوگا. امپورٹس بڑھنی, آپ نے خود بتا دیا امپورٹس بڑھنی ہے, ایکسپورٹ اتنی آپ کی بڑھنے والی نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کا لگتا ایسی ہے کہ دباؤ رہے گا, اس لیے کہ یہ قرضے لے کے جو آپ کر رہے ہیں نا, اصل کھیل ہوگا اسٹرکچرل اصلاحات. برآمدات بڑھانا, غیر ضروری امپورٹس کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے. اس پر کم روک تو نہیں سکتے, مارجن تو آپ بڑھا سکتے, ٹیکسز تو بڑھا سکتے, وہ ہمیں بیلنس کرنا نہیں کرنا ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کے وقت کا بہت ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مسلم لیگ ارشاد سے مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم رہنما اویس لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لغاری صاحب یہ فرمائیں کہ اب میاں صاحب وطن کب واپس آئیں گے؟ حکومت آپ کی ہے, ان کے چھوٹے بھائی برادر خرد جو ہیں وزیر اعظم ہیں پاکستان کے, صحت بھی اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے, وہ فلائی کر کے پہلے سعودی عرب آئے, عمرہ کر کے گئے, اب وہ ماشاءاللہ دبئی سے ہو کے جا رہے ہیں. تو اب وطن کب واپس تشریف لا رہے ہیں؟ کوئی پروگرام؟ ارشاد بھائی اس میں 2-3 اینگلز ہیں جی. ایک ان کا پرسنل جو ان کی وکلاء کی ٹیم ہے جو ان کے اپنے لیگل ایشوز کے اوپر ایڈوائز کر رہی ہوگی, لیکن ہم اپنی پارٹی کی طرف سے تو ہماری یہی خواہش ہے کہ وہ ایسے وقت کے اوپر آئیں جب ہماری جماعت کو سیاسی طور کے اوپر اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہو. صحیح. کیونکہ اگر آپ سیاست میں کوئی چیز غلط وقت پہ کر لیں, جلدی کر لیں, دیر سے کر لیں, اس کے تمام کی ایک کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں جو محرکات ہوتے ہیں. تو ہم لوگ جی چاہتے ہیں بطور پارٹی کے کارکن اور آفس بیررز کے کہ میاں صاحب اس وقت جی تشریف لائیں جب پی ایم ایل این کو اس کا اگلے الیکٹرل پروسیس کے اندر سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ہو. تو وہ الیکشن کے بہت پاس بھی ہو سکتا ہے, اس سے کچھ دیر پہلے بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے پوری امید ہے کہ پارلیمانی بورڈ کی تشکیل ہو یا جو بھی جتنے بھی مراحل پارٹی نے جس میں سے جانا ہے الیکشن سے پہلے, اگر ری آرگنائزیشن بھی ہو تو اس میں میاں صاحب میرے خیال میں فلی ایکٹیولی شہباز صاحب کے ساتھ مل کے اس پارٹی کو اسٹیئر کریں گے انشاءاللہ. جی اچھا لغاری صاحب, پیپلز پارٹی پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہ رہی ہے اور سنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے انکار کر دیا ہے. کیا واقعی کوئی فارمولہ بن رہا ہے الیکشن میں جانے کا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ سر ابھی تک حالانکہ پی ڈی ایم کا ایسا پیپلز پارٹی نہیں تھی, لیکن بائی الیکشنز کے اندر تو بڑا ایک سمپل فارمولا اپنایا گیا تھا کہ جو جس پارٹی کا رنر اپ, حالانکہ کوئی کسی قسم کا الیکشن الائنس نہیں تھا ہمارا ان کے ساتھ, لیکن جہاں بھی رنر اپ جس جماعت کا ہوتا تھا پچھلے الیکشن کے اندر, فرض کریں کہ پی ٹی آئی نے جیتا ہوا تو اگلا جو بھی رنر اپ ہوتا تھا
اسی کو تمام جماعتیں اس وقت سپورٹ کرتی تھیں. جی لیکن غالباً اب اگلے جنرل الیکشنز کے اندر یہ چیز کو فالو شاید نہ کیا جائے، کیونکہ ہر جماعت کی خواہش ہوگی کہ وہ عوام کے پاس جا کے زیادہ سے زیادہ اپنی پارلیمنٹری میجورٹی کو پروو کرنے کی کوشش کرے. تو ابھی آپ وہ فارمولا جو آپ نے بائی الیکشنز کے اندر دیکھے پچھلے 1 سال 1.5 میں، وہ آپ شاید فارمولے نہ دیکھیں. یہ تو مجھے ایک بطور ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، حالانکہ آئی ایم ناٹ پریوی کہ کیا باتیں ہوئیں کیا نہ ہوئیں کیا نہیں ہوئیں دبئی میں. لیکن ہر پارٹی کی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے لوگوں کو، ورکرز کو جنہوں نے محنت کی ہے، کم سے کم لوگوں کو جی قربانی کے اس امتحان میں سے گزارے. اچھا یہ فرمائیں کہ جب یہ اسمبلیاں توڑی گئی تھیں، پنجاب اسمبلی توڑی گئی تھی چودھری پرویز الہی صاحب نے، تو اس کے بعد آپ نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے. اب جب الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کے وہی کینڈیڈیٹس ہوں گے یا نئی لسٹ جاری کریں گے، نئے لوگوں کو موقع دیں گے؟ ارشاد بھائی، ہم نے پی ٹی آئی نے تو اپلیکیشنز سیک کی تھی سر، اور اس کے اوپر پارلیمانی بورڈ نے بھی ان کے فیصلہ کیا تھا، لیکن مسلم لیگ نون نے اس پروسیس میں سے کینڈیڈیٹس کو اپلیکیشنز کے ذریعے یا پارلیمنٹری بورڈ کے ذریعے نہیں گزارا تھا. میرے خیال میں ایک بالکل کلین سلیٹ ہوگی. لیکن ہم نے اپنی پارٹی کی ہائرارکی سے یہ ضرور بات سنی ہے کہ جتنے بھی ایم پی ایز اور ہمارے ایم این ایز تھے جو ایک بہت مشکل دور میں سے گزرے اور امتحان کی ہر قسم کا امتحان انہوں نے میں سرخرو ہوئے اور پارٹی کے ساتھ لائل رہے اور الیکٹڈ بھی تھے، تو ان کو تو میرے خیال میں اس میں سے بہت کوئی ان یوزول کیس اس قسم کا ہو تو ہو، ورنہ میرے خیال میں ہماری پارٹی کی قیادت اور پارلیمنٹری بورڈ ان کی استقامت اور ان کی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کو ضرور رسپیکٹ کرے گی. اچھا یہ فرمائیں، حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، کسی جلسے میں کسی اجتماع میں بہت کم نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مختلف اوقات کے اوپر مختلف لیول کی ایکٹیویٹی، بیچ میں ان کی والدہ کی اور ان کی اپنی کوئی اسپائن کا کچھ مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے ان کی لو رہ گئی. لیکن اب کچھ عرصے سے وہ الیکٹیبلز کو اور اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو مختلف اوقات کے اوپر بہت دفعہ ملاقاتوں کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. اور ہماری خواہش یہی ہوگی کہ کیونکہ الیکٹیبلز کی اور کنسٹیچوئنسی پالیٹکس کی جو ایک پورا اینگل اور ایک زاویہ ہوتا ہے، اس کے اندر نون لیگ کے اندر حمزہ شہباز شریف کا بہت ایک کلیدی کردار ہمیشہ رہا ہے. اور میرے خیال میں پوری شریف فیملی کے جتنے بھی لوگ پولیٹیکلی اس وقت ایکٹیو ہیں، جس میں مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب ہیں، وہ لوگ تمام اپنی پوری ایفرٹ اور پوری انرجی کے ساتھ ہی اس الیکٹرل جو اگلا جو الیکشنز کا مرحلہ ہو رہا ہے اس میں فلی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ضرور کریں گے. جی اچھا لغاری صاحب، صدرن پنجاب پچھلی بار صوبہ محاذ اور پھر پی ٹی آئی بہت بڑا چنک لے اڑی، اب کی بار زرداری صاحب وہاں پہ سرگرم ہیں. نون لیگ کا نمبر کیا کچھ بڑھے گا؟ ظاہر آپ نے بطور ترجمان پارٹی کہنا ہے بڑھے گا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ آپ نے الیکٹیبلز کا بھی ذکر کیا، آپ نے کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کا بھی ذکر کیا. آپ کو یہاں پہ اب پیپلز پارٹی ڈیمیج کرے گی یا پی ٹی آئی ڈیمیج کرے گی؟ میرے خیال میں جی پچھلی دفعہ 2018 میں اگر آپ دیکھیں 2013 اور 18 کے اندر فرق جنوبی پنجاب کے اندر ان سیٹوں پہ آیا جہاں ہمارے کینڈیڈیٹس نے شیر کا نشان لینے سے انکار کر دیا تھا اور ٹکٹیں واپس کی تھی آخری دن پہ. وہ کن وجوہات کے اوپر سے ہوا، کن وجوہات سے نہیں ہوا، اس میں اگر نہ بھی پڑھیں آپ، میرے خیال میں ہم 2013 کے اندر جو ہمارا جنوبی پنجاب سے الحمدللہ جو رزلٹ تھا، ہم اس وقت جنوبی پنجاب کے 3 جو ڈویژنز ہیں، بہاولپور، دیرہ غازی خان اور ملتان، اس میں ہم تقریباً وہی رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ہم نے 2013 کے اندر نون لیگ نے ریپرزنٹیشن لی تھی. تو اس کی وجہ سے
کیونکہ لوگوں کو اب عام عوام کے اندر بھی خاص طور پہ IMF کی ڈیل کے بعد ایک امید کی جو لہر ہے وہ اب کریٹ ہوگی جو آج سے ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ پنجاب لغاری صاحب مسئلہ یہ ہے، حکومت نون لیگ کی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں لغاری صاحب مسئلہ یہ ہے پچھلے سال کی نسبت اس سال 28% لوگوں نے قربانی کم کی ہے. آپ نے IMF کی بات کی ہے، IMF کاغذوں میں لکھی معیشت ہے، لیکن عوام کی معیشت آپ بہتر سمجھتے ہیں، حلقے کے لوگوں کی معیشت مختلف ہوتی ہے. شاید بہت سے لوگوں کو IMF سے اس ڈیبٹ کریڈٹ سے کوئی سروکار بھی نہیں ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو آپ کی اتحادی حکومت ہے گورننس کے اعتبار سے، لوگوں کی حالت بہتر کرنے کے اعتبار سے مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے اور وہ سینٹیمنٹ آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے؟ سر یہ حقیقت ہے کہ مہنگائی بہت ایک اہم وہ ایک فیکٹر ہوگا، لیکن لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے سے بچانے کے مرحلے میں سے اور IMF کے مرحلے میں سے نہ گزرتے تو بہتری آ ہی نہیں سکتی تھی ان دا فیوچر. سو یہ اگلا الیکشن میرے خیال میں پچھلے 1 سال یا 4 سال کے الزامات کے بجائے اگلے 5 سال کی امید کے اوپر غالباً جو ہمارا کنسٹیچوئنسی میں لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ کے کریں گے کہ آگے بہتری کون لے کے آ سکتا ہے. ڈیفالٹ کو پاکستان کو ڈیفالٹ سے کس نے بچایا اور کس نے عملاً وہ قدم اٹھائے جس سے یہ ہوا، وہ تو نون لیگ کے سر پہ اس کا جو سہرا ہے وہ آتا ہے. تو اب آئندہ کی امید جو ہے مہنگائی اور پچھلے سالوں کی جو حرکات تھی حکومتوں کی اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے. دوسرا جو آپ نے گورننس کی بات فرمائی، میں آپ کو عرض کروں کہ پنجاب کے اندر اکثر اب گورننس کے ایشو صوبوں کے پاس ہیں. میرے خیال میں تقریباً بجلی کے علاوہ 99% تمام ایشوز پروونسز کے پاس ہوتے ہیں، اور پروونشل حکومت جو ہے وہ اس وقت نون لیگ کی نہیں ہے. اور اس کے اندر جو بدتری پچھلے 4 سال میں دیکھی گئی، شہباز صاحب کی ایک پروونشل گورنمنٹ ایک اور ہی لیول کی تھی. میرے خیال میں لوگ صوبوں کے اندر تو یہ امید ضرور رکھیں گے کہ نون لیگ والی صوبائی حکومت کا دور واپس آئے تاکہ ان کو بہتر سروسز کی ڈیلیوری بھی مل سکے انشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیں، آخری سوال یہ، اب آپ کی حکومت آتی ہے جو نظر آ رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت پنجاب میں مسلم لیگ نون بنائے گی، یہ جنوبی پنجاب یا سرائکی صوبے کا کیا مستقبل ہے؟ کیونکہ پچھلے 10-12 سال سے تو ہم یہ سن رہے ہیں، عملاً کچھ بھی نہیں ہو رہا. دیکھیے پچھلی دفعہ ہمیں بڑا اچھا موقع پچھلی حکومت میں ملا تھا جہاں تقریباً تمام جماعتوں نے پیپلز پارٹی نے، PMLN نے اور PTI نے صوبہ جنوبی پنجاب کے حق میں بات کی تھی. لیکن ہماری ایک اضافی شرط تھی کہ بہاولپور کے صوبے کا سٹیٹس بھی بحال کیا جائے. ہم لوگ اس چیز کے اوپر کاربند ہیں اور ہماری خواہش ہوگی کہ باقی جو جماعتیں ہیں یا آزاد جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے اسمبلی میں، وہ لوگ اس چیز کے اوپر ضرور غور کریں کہ جنوبی پنجاب کا کام بھی ہو جائے اور بہاولپور کو جو صوبے کا ایک سٹیٹس ہم نے پاکستان کی سٹیٹ نے ایک پرومس کیا تھا کئی دہائیوں پہلے، وہ بھی دوبارہ بحال ہو جائے گی. جی ٹھیک، بہت شکریہ سردار اویس لغاری صاحب. وقت کا ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو صحت کارڈ ہے اس پر جو سہولیات ہیں ان کو محدود کیا گیا ہے، وجہ کیا بنی ہے، نگراں حکومت یہ کیوں کیا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جو پنجاب کی نگراں حکومت ہے اس کی جانب سے جو صحت کارڈ منصوبہ تھا اس کو محدود کیا گیا ہے، اور اب اس کا جو طریقہ کار ہے کچھ اندازہ لگایا جائے گا کہ کون مستحق ہے یا نہیں ہے. اگر پرائیویٹ ہاسپٹل سے کوئی دل کا علاج کرواتا ہے یا پھر جو گائنی آپریشنز ہیں وہ کرواتا ہے تو اس کو 30% حصہ خود سے ادا کرنا ہوگا، جبکہ 70% جو ہے وہ انشورنس کمپنی ادا کرے گی. جبکہ اگر آپ
سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں تو پھر سارا آپ کا علاج فری ہوگا. ارشاد صاحب، یہ جو اس کے بدلے گئے ہیں خد و خال، آپ سمجھتے ہیں یہ منصفانہ ہیں اور واقعتاً اس کا مس یوز ہو رہا تھا اور جو ہے وہ پیسہ بیجا استعمال ہو رہا تھا؟ عباس صاحب، یہ غریب مار فیصلہ ہے. غریبوں کے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے، حق تلفی ہے، اور نجی ہسپتالوں نے یا ڈاکٹروں نے جو زیادتی کی ہے اس کا بدلہ غریب عوام سے یا مستحق عوام سے، بلکہ عوام سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے میرا خیال سوال کرتے ہیں کہ اس منصوبے کو اس انداز میں کیوں جاری رکھنا ممکن نہیں رہا؟ کوئی مالی دشواریاں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے اس منصوبے کو تبدیل کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کچھ بریف کریں ہمیں. بہت شکریہ جی. دیکھیں، یہ فیصلہ کئی وجوہات کی وجہ سے ضروری ہو گیا تھا. جو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے اس میں 140 ارب روپیہ درکار ہے، اور تقریباً اگر آپ دیکھیں کہ 1 گھنٹے کا تقریباً 1.25 کروڑ روپے کا خرچہ ہو رہا تھا، اور وہ بھی یوز کم ہو رہا تھا اور مس یوز ہو رہا تھا کہ اس میں امیر اور غریب سب لوگ علاج کرا رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ غریبوں کے تک یہ ہونا چاہیے محدود، اور امیروں کو پے کرنا چاہیے، اور وہ پیمنٹ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے. 4,750 روپے ہیں جو انہوں نے اپنے پورے خاندان کے لیے یہ پریمیم دینا ہے، سیلف پے کرنا ہے. جب ڈرائیور کا دے دیں، کیمرہ مین صاحب کا دے دیں، کسی کا بھی دے دیں، اور وہ فلی کورڈ ہوں گے 10 لاکھ کی حد تک. پہلے بھی یہ 10 لاکھ کی حد تھی، وہی کنٹینیو ہو رہی ہے. اور دوسرا، اس میں کچھ ایسے علاج تھے جو کہ بہت زیادہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جا رہے تھے، اور وہاں پہ جا کے ان کا علاج جو ہمارے حساب سے خاطر خواہ نہیں ہو رہا تھا، مس یوز ہو رہا تھا. اور ہمارے لیے وہاں پہ اپنے ہاسپٹلس میں تو پھر بھی ہمارے لیے کچھ بہتر ہے کہ ہم گورننس کر سکتے ہیں. ہم پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جا کے بہت مشکل تھا. نہیں تو ڈاکٹر صاحب، اب اس کے لیے ڈاکٹر صاحب اب سوال یہ ہے، ڈاکٹر صاحب ایک تو ہیلتھ کیئر کمیشن بھی موجود ہے، ظاہر ہے اس سے اس گورننس کو دیکھنا بھی ہے. دوسرا، آپ نہیں سمجھتے کہ پھر سے سرکاری اسپتالوں پہ جو بوجھ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا؟ 2-3 مہینے کی ایک سمپل ٹیسٹ کے لیے، الٹرا ساؤنڈ کے لیے سرکاری اسپتالوں میں تاریخ دے دی جاتی ہے. جی، اسی لیے دس از دی ریزن کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سرکاری ہاسپٹل کی تھوڑی کیپیسٹی بلڈنگ کر لیں، اور کر بھی رہیں. نیو کا ہم نے بالکل ری ویمپ کر رہے ہیں، اور وہ ہاسپٹل جہاں سب سے زیادہ غریب لوگ جاتے ہیں وہ ان کی جناح ہاسپٹل اور سروسز ہاسپٹل، جو لاہور کی میں اگزامپل دے رہا ہوں. مسٹر 2 اب خیار ہے، جو بہت بڑا ہاسپٹل ہے، بہت دیر سے رکا ہوا تھا. اسی طرح راولپنڈی میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف نیورولوجی ٹرانسپلانٹ الحمدللہ اب اس کا افتتاح بھی ہو چکا ہے. اس قسم کے بہت سارے ہاسپٹل ہیں جو کسی حد تک کمپلیٹ تھے، کچھ نہیں کمپلیٹ تھے، ان کو ہم نے کمپلیٹ کرایا، اور فنڈ زیادہ ادھر ہم نے ڈیورٹ کیے ہیں کہ اپنا انفراسٹرکچر بہتر کریں، آؤٹ سورس نہیں کریں. اور پھر اس طرح جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری بچیوں کا جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ضرورت نہیں تھی سی سیکشن، ان کے سی سیکشن ہو جاتے ہیں کیونکہ سی سیکشن کی بلنگ زیادہ ہے. اور 90% اس کا بینیفیشری پرائیویٹ ہاسپٹل سے، پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب پرائیویٹ ہسپتالوں میں لوگ اس لیے جا رہے تھے کہ وہاں ان کی کیئر ٹھیک ہوتی ہے، سہولتیں زیادہ بہتر ہیں، اور فوری طور پر داخل ہو جاتا ہے. سرکاری ہسپتال میں جا کے بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے. دوسرا، جو خرابیوں کا بتایا جا رہا ہے کہ جی سٹنٹ ڈال دیے گئے یا ہسپتالوں نے بل بنا لیے، اس کی روک تھام تو حکومت کا فرض ہے. ایک دفعہ میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ NHS جو برطانیہ کا ہے وہاں بھی گھپلے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو ہوتا ہے مس یوز بھی ہوتا ہے. تو اس کو روکنے کی بجائے ایک غریب آدمی کے علاج سے محروم کر دینا کو مناسب تو نہیں ہے. دوسرا، جو پیسے والا بھی مستفید اگر ہو رہا ہے وہ ٹیکس دہندہ ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے تو غریب کا تو بند ہی نہیں کی، بالکل نہیں کی. دیکھیں، غریب کی تو کچھ بھی اس کو فرق نہیں پڑا اس چیز سے. صرف امیروں کا کہا ہے کہ وہ بھی امیر بھی لے سکتے ہیں یہ کور. 4550 روپیہ سال کا دینا ہے اپنے پوری فیملی کے لیے یا اپنے ڈرائیور کی فیملی کے لیے، جس کے لیے بھی دینا چاہیں، اوپن ہے بالکل. لیکن غریب کے لیے تو یہ مفت ہی ہے بالکل. جہاں تک
प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमने ये कहा है कि जो जाना चाहते हैं वो ज़रूर जाएं। अगर वो प्राइवेट में अपना कराना चाहते हैं, तरजीही बुनियादों पर समझते हैं कि कराने की जरूरत है। जी जहाँ तक वेटिंग लिस्ट है, ये इंग्लैंड या यूएस में भी इस वक्त, जहाँ मैं भी काम करके आया हूँ, लेकिन उस वक्त तो 6 माह की थी, अब 1.5 साल की है, साल की है। जाहिर है जी। एक क्यूइंग सिस्टम है प्राइवेट। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब कतई कलामी की माफ़ी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, डॉक्टर अकरम साहब बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ, आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।